बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अगले 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई फैसला कुन होने जा रहे हैं और कल 16 मई 2024 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैदी नंबर 804 जो है उसकी शक्ल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि 10 माह के बाद इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म कैदी नंबर 804 उनका कौम से बराह रास्त खिताब, और ये पहला खिताब इमरान खान का होने जा रहा है कि अडयाला जेल से इस वक्त तबले जंग बच चुका है। इमरान खान साहब जो हैं वो उस खिताब में कौम से क्या बातें करेंगे, ये एक अहम तरीन सवाल है। इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, मैं अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। हूबहू जो सूरत हाल है वो जनाब इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरी जानिब अब इमरान खान को फांसी होगी। ये आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं देने जा रहा हूँ कि इमरान खान को फांसी होगी, ये फैसला कर लिया गया है। एक खुफिया रिपोर्ट जो है वो लीक हुई है, वो सामने आई है। उसने साजिश का भांडा फोड़ के रख दिया है कि साजिश का मंसूबा साज कौन है, ये साजिश करने वाले और उसको एग्जीक्यूट करने वाले कौन लोग हैं, ये प्लान क्या है ताकतवरों का। बंद कमरों में इमरान खान के खिलाफ कौन सी नई साजिश तैयार हो चुकी है, ये मुकम्मल डिटेल्स में आपके सामने वमा हकाइक और वमा सबूत रखने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो 9 मई के हवाले से आज एक बड़ी अहम तरीन पेशरफ सामने आई है कि 9 मई के मुकदमात में नामजद सैकड़ों मुल्जिमान को अदालत में आज पेश कर दिया गया। पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में नामजद 500 से ज़ायद मुल्जिमान को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया, जहां तमाम मुल्जिमान की हाजिरी लगवाई गई और 20 की जो मुल्जिमान हैं उनकी जमानतें मंजूर कर ली गई हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज, राजा बशारत, दरताज गुल और जैन कुरैशी जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा अदालत ने वज़ीर केपी के अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से सस्तना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें अगली समात पर अदालत में पेश होने का हुक्म भी जारी कर दिया है। तो लिहाजा अब इस समात को 29 मई तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और आइंदा समात अडयाला जेल में होगी। अब आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि दरताज गुल साहिबा जो हैं आज उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, लिहाजा माफ़ी उनसे मांगनी चाहिए। और फिर सिमाबिया ताहिर वो आज उनकी बड़ी जानदार तकरीर, उन्होंने एक प्रेस टॉक की, उसमें उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ होता है तो जनरल आसिम मरीन के जिम्मेदार होंगे। ये बड़ी खतरनाक किस्म की जनाब सूरत हाल है कि डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए में शिद्दत आती चली जा रही है। इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं ये तो आने वाला वक्त ही जो है वो बताएगा। तो जनाब एक और आपको खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाता है। इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, पॉलिटिकल गैंगस्टर से ब्यूरोक्रेसी शामिल थी, अदलिया शामिल थी कि रात को अदालतें लगा दी गई थी। उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जनाब अदालत के अंदर पहुंचते हैं। जस्टिस अतर मिनेला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोल दी थी और फिर कैदियों वाली गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आ जाती हैं। हालांकि इमरान खान जो हैं उस वक्त के वज़ीर आज़म थे और फिर पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया गया। फौजी दस्ते जो हैं वो सड़कों पर घूमना शुरू हो गए। तो वो सब कुछ हुआ तो उसके बाद मुल्क में सियासी में इस्तेकाम पैदा हो गया। 8 फरवरी हुआ। 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद तो लग रहा था कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम भी आ जाएगा और मुआशी इस्तेकाम भी आ जाएगा। लेकिन आज जो मैं भांडा फोड़ रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गैर यकीनी सूरत हाल और पॉलिसियों में तसलसल ना होने को मईशत की बुनियादी रुकावटों का वजह करार दे दिया है। यानी कि बार बार रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहे हैं, बार बार पॉलिसी शिफ्ट हो रही हैं, बार बार मुल्क में सियासत में इस्तेकाम आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी वजह है कि जो मईशत है पाकिस्तान की वो डूबती चली जा रही है। ये जनाब मुआशी अमूर के माहिरीन की गुफ्तगू भी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी इस वक्त सामने आ चुकी है, जिन्होंने ये बता दिया है, इस्टेब्लिशमेंट को बताया है। ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचाया गया है कि आप जो इमरान खान के खिलाफ आकर जिस तरह से तकारीर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं, सियासी टोला आप कह रहे हैं, ये आप मुल्क में मुआशियत में इस्तेकाम पैदा कर रहे हैं। एक जानिब तो आपने SIFC का एक ढंडोरा पीट दिया
کہ 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ جائے گی، 9-10 ارب ڈالر تو سعودی عرب ہمیں ویسے جو ہے وہ صدقہ کر دے گا کہ جناب یہ آپ کے پیسے ہیں، یا آپ رکھ لیں، آپ اس کا جو مرضی کر لیں، اور پھر چائنا بھی آ جائے گا، فلانا ملک بھی آ جائے گا۔ سب نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بتا رہا ہے کہ ملک میں معاشی عدم استحکام کیوں ہے؟ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، پالیسیز کا تسلسل نہیں ہے، رجیم چینج آپریشنز بار بار ہو رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو ایک اور بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی ان کو کے پی کے ہاؤس اسلام آباد آنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے کے پی کے ہاؤس انیکسی خالی کروا دی ہے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور کو فیصل کریم کنڈی نے دھمکی دی تھی، تو جس کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر یہ بہت بڑی پابندی جو ہے وہ اس وقت عائد کر دی ہے۔ اب جناب ایک اور کچھ عام خبروں کی جانب بڑھ جاتے ہیں کہ اب کپتان کو پھانسی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ یہ ایک خفیہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس نے اس پوری سازش کا جو ہے وہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ یہ پھانسی دینے کا پورا پلان کیا ہے، کیسے جو ہے وہ ایک ساری سازش تیار کی گئی ہے، میں آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیلز جو ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ کرنے کے لیے جو وفاقی کابینہ ہے وہ بیٹھی کہ جو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کی تھیں وہ غیر قانونی تھیں، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ اب برطانیہ چلے گئے، ان کی جان کو خطرہ تھا، ان کو بھی پھانسی دینے کے یہ در پہ ہیں کہ ان کو بھی آرٹیکل 6 کے مقدمے میں ڈال دیا جائے۔ یہ وفاقی کابینہ نے ایک پورا پلان تیار کیا، اس کے اوپر جو ہے اب اندر ان کے خفیہ طور پر میٹنگز بھی ہوتی ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ تو آج صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب، بڑے بزرگ صحافی ہیں، کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پنڈی کانسپائریسی کیس، اور یہ وہ کیس ہے جس میں ایک شاعر فیض احمد فیض جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، ان پر بھی غداری کا جو ہے وہ الزام لگایا گیا تھا۔ تو اب اسی طرح کا کیس ہے، عمران خان کو پنڈی کانسپائریسی کیس میں جو ہے وہ غداری کا مقدمہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح کا کیس عمران خان پر بھی بن سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب صحافی نصرت جاوید کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اسمبلی میں گیا، نیشنل اسمبلی کے اندر، وہاں سے مجھے کچھ لوگوں نے بتایا، وہاں سے مجھے جو ہے وہ یہ خبریں ملیں کہ عمران خان کے اوپر پنڈی کانسپائریسی کیس، یعنی کہ جی ایچ کیو کے خلاف بولنا، آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب کے اوپر جو ہے وہ جو الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف بول رہے ہیں، اس سازش کے خلاف عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، اور غداری کے مقدمے کی سزا آپ سب کو پتہ ہے کہ پھانسی کی سزا۔ اب پرویز مشرف صاحب کو پہلے بھی آرٹیکل 6 لگنے کی وجہ سے پھانسی کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو پنڈی کانسپائریسی کیس اصل میں ہے کیا؟ آرمی چیف جنرل عاصم علی کی تقریر اگر آپ سنیں جو انہوں نے 9 مئی کو کی، جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم کو نام لیے بغیر صحافیوں کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں، ایک بات یہ، اور انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر ان کو سیاسی ٹولہ بھی کہا، ان سے کہا کہ ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے، وہ معافی مانگیں، اور یہ دوسری جانب عمران خان جو ہیں وہ مسلسل فوجی قیادت کو نشانہ بناتے چلے جا رہے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم علی کے خلاف وہ دھڑا دھڑ الزامات لگا رہے ہیں، دھڑا دھڑ ان پر جو ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں، ان کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، ان کو ان الیکٹڈ آرمی چیف خط کے اندر لکھا جا رہا ہے، اور ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ جو ہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ پھر اس خط میں عمران خان صاحب نے یہ بھی لکھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم علی جو ہیں وہ لنڈن پلان کا حصہ تھے، یعنی کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ تو اب اس کیس کے اندر عمران خان کے اوپر پنڈی کانسپائریسی کیس، اگر عمران خان جو ہے خاموش نہیں ہوتے تو آزاد سید کی خبر بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو انہوں نے جیو نیوز پر بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح پھر عمران خان جو ہے ان کو بھی تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، یہ پیغام عمران خان صاحب کو پہنچا دیا گیا تھا۔ تو اب جناب عمران خان اور سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ جنرل عاصم علی صاحب کی تصاویر لگا کر ان کے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔ آپ کو میں جناب یہ اسکرین کے اوپر کچھ چیزیں دکھا بھی دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ لنڈن پلان کے تحت جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جنرل عاصم علی کی تصاویریں لگا کر ساتھ تمام جتنے بھی جو حکومتی لوگ ہیں، باقی لیڈرانز ہیں، ان کی تصاویر لگا کر ان پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ڈائریکٹ ان پر حملہ آور ہو رہی ہے۔ تو اب یہ ایک غداری کا کیس بنانے کی تیاری ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ پھانسی دینے کی بات جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے۔ صحافی نصرت جاوید جو ہیں وہ اس خبر کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں جناب دوسری جانب کے 10 ماہ کے بعد جو ہے وہ عمران خان کا قوم سے براہ راست خطاب ہونے جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل سے جناب اس وقت طبلِ جنگ بجا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی خبر دینا چاہتا ہوں۔ جناب ہوا کیا ہے،
یہ ایک خفیہ رپورٹ ہے، اس رپورٹ نے اس وقت سازش کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا ہے۔ وہ سازش بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ خفیہ رپورٹ کیا ہے۔ جناب کل 16 مئی 11:30 بجے عمران خان صاحب جو ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ وہ عمران خان کا پہلا خطاب 10 ماہ کے بعد، لیکن خطاب تو نہیں ہوگا، ججز جو ہیں وہ بار بار ان کو سوالات پوچھیں گے، بار بار عمران خان صاحب کو اس پوائنٹ پر لایا جائے گا جس کا کیس ہے، نیب ترمیم کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں، تو ججز کیا عمران خان کو خطاب کرنے دیں گے؟ عمران خان صاحب کو یہاں پر سمارٹلی پلے کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب جب ایشاک نعبدو و ایشاک نستعین کہیں گے تو اس ایک جملہ جو ہے جس سے یہ لوگ خائف ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک شخص کو اٹھایا گیا، اس نے آ کر لکھا کہ ایشاک نعبدو و ایشاک نستعین، اس کو دوبارہ دھمکی دی گئی کہ یہ تو عمران خان کہتا ہے، اگر آپ نے دوبارہ یہ بات کی تو آپ کو دوبارہ اٹھا لیں گے۔ یعنی کہ یہ ان کی ذہنی کیفیت ہے کہ آپ پرانی آیت نہیں پڑھنے دیتے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ تو ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے جناب۔ ٹیکنیکل فالٹ اگر اس کی بات ہوتی ہے، اگر ٹیکنیکل فالٹ کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں آ رہے، تو یہ اہم ترین سوال ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان انشور کرے کہ ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ساری کارروائی پھر لائیو بھی ہونی چاہیے۔ آپ عمران خان کی تصویر میڈیا پر نہیں چلا سکتے، آپ ان کا نام نہیں لے سکتے، بانی چیئر میں لکھا جاتا ہے، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب وہ لائیو نشر ہو رہی ہوگی کہ عمران خان صاحب ٹی وی پر آ گئے ہیں، لائیو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، 25 کروڑ عوام اس کو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب عمران خان آئے گا، ایشاک نعبدو و ایشاک نستعین بولے گا، پاکستان کی قوم کا مومنٹم ایک بار پھر اوپر جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے کہ جناب اس وقت لائیو خطاب ہوگا اور عمران خان صاحب نیب کیسز کے اوپر بات کریں گے، بتائیں گے کہ کیسے ان کی حکومت گرا کر یہ جو سارے کیسز ہیں وہ معاف کرنے کی بات ہوئی، اور یہ لوگ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے لیکن میں نے این آر او نہیں دیا، تو پھر میری حکومت کا تختہ الٹ کر انہوں نے اپنے کیسز جو ہیں معاف کروائے ہیں۔ تو جناب اب ایک اور خفیہ رپورٹ آئی ہے 9 مئی کے حوالے سے، اس کو رپورٹ کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب جو کہ GHQ کے غیر سرکاری ترجمان بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حملوں سے متعلق نگران حکومت کی رپورٹ میں عمران خان اور دیگر کے خلاف عائد کردہ اپنے الزامات کے حوالے سے شواہد پیش نہیں کیے گئے ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ 9 مئی کی رپورٹ جو ہے وہ کابینہ میں پیش کر دی گئی وزیر قانون کی جانب سے، اور یہ رپورٹ مرتب کی گئی تھی جو نگران حکومت گزری ہے انور اللہ کاکڑ کی اس ٹینیور کے اندر، اور اس میں عمران خان کے اوپر الزامات تو بے تحاشا لگائے گئے ہیں لیکن شواہد پیش نہیں کیے گئے، ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ وہ ثبوت کیوں نہیں پیش کیے گئے، اہم ترین سوال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گینگسٹرز یہ جناب چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا جائے۔ 1 سال گزر چکا ہے، ابھی تک کوئی ثبوت جو ہے قوم کے سامنے رکھے گئے، نہ جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اندر کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ ملوث ہیں، اور اندر کے لوگوں نے اپنے خلاف جو ہے 9 مئی کروایا، اور جناب اپنے چیف صاحب کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے عدم اعتماد کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر یہ اعتماد نہیں رکھتے، اور رپورٹ میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں پر 9 مئی کے حملوں کی بھرپور پلاننگ کا الزام عائد کیا گیا ہے، لیکن رپورٹ میں شواہد پیش نہیں کیے گئے اور نہ ہی تفصیلات جو ہیں بتائی گئی ہیں کہ عمران خان اور دیگر نے 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی کیسے، کب اور کہاں پر کی ہے۔ جناب اب آپ نے تفصیلات بھی نہیں بتائیں، آپ نے ثبوت نہیں دیے، الزامات کی بنیاد پر اگر آپ یہ کہیں کہ رپورٹ آ چکی ہے اور پھر عدالت اس کیس کو اڑا کر رکھ دے گی اور 9 مئی کی اس رپورٹ کو جو ہے وہ ایسے اڑایا جائے گا جیسے جناب آپ پھاڑ کر اس کو پرے پھینک دیتے ہیں، تو آپ یہ عدالت کے اندر سٹینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو 9 مئی الٹا ان کے گلے پڑ چکا ہے اور سازش کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے کہ اس میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں، یہ کس طرح انشور کیا گیا کہ تفصیلات بھی نہیں بتائی جائیں گی، شواہد بھی نہیں رکھے جائیں گے۔ تو جناب یہ اہم ترین سوال ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، ان کے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اپنی بغاوت باہر نہ نکالنے کی وجہ سے جناب یہ اس وجہ سے نہ تو شواہد دے رہے ہیں، نہ تفصیلات دے رہے ہیں، نہ اس کو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر 9 مئی کی رپورٹ تیار کرنے والی کابینہ کمیٹی میں شامل ایک ذریعے نے ڈی نیوز کو بتایا کہ تمام مطلوبہ شواہد متعلقہ حکام بشمول وزارت داخلہ، دفاع اور قانون کے پاس موجود ہیں، حکومت چاہے تو شواہد منظر عام پر بھی لا سکتی ہے، لیکن کیوں نہیں پیش کیے گئے؟ اہم ترین سوال تو پھر وہیں پر کھڑا ہوا ہے کہ جناب آپ الزامات کی حد تک جو ہے وہ اس رپورٹ کو پیش نہیں کر سکتے۔ تو جناب ایک اور میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ عمران خان کے فوجی تنصیبات پر حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور منصوبہ ساز ہونے کے ثبوت مانگے جاتے ہیں، تاہم ایسا کوئی ثبوت تاحال میڈیا کے سامنے شیئر نہیں کیا گیا اور نہ ہی اسے عام کیا گیا ہے۔ تو یہ جناب اس وقت آپ کے سامنے ہے، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 52 افراد نے مفصل منصوبہ بندی کی ہے اور 185 افراد نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا ہے، اور رپورٹ میں ان افراد کے نام اور تفصیلات بتائی گئی ہیں، لیکن پھر وہی بات کے شواہد پیش جو ہیں وہ نہیں کیے گئے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کیے گئے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہ تو ان کے پاس شواہد موجود ہیں اور نہ ہی ان کے پاس تفصیلات موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور سنگ اپنے ناظرین خیال رکھنے والے پاکستان زندہ باد۔